BA साले BA BSc BCom साले अव्वल के में हम इससे उर्दू यानी ज़बाने दुर्गम उर्दू में हम यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जो यूनिट फर्स्ट था वो अफसाना था। अफसाने में हमने दो जो अफसाने हैं यानी शतरंज की बाजी और दूसरा अफसाना दो फरलांग लंबी सड़क, इसका हम मुताला कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमें ये एक यूनिट यहाँ पर इख्तिताम हो चुका था। आज हम दूसरा यूनिट नंबर 2 का हम मुताला करेंगे। यूनिट 2 जो है वो है इंशाइया। इंशाइया कहते किसे हैं तो याद रखिए ये भी बिल्कुल अफसाने की तरह मुख्तसर सी सिर्फ है, लेकिन इसमें कोई वाक़या वगैरह बयान के बजाय अपने ज़ाती जो तसव्वुरात होते हैं, ज़ाती तजुर्बात होते हैं और ज़ाती मुशाहिदात जो है वो इसमें शामिल होते हैं, वो इंशाइया कहलाता है। जो कोई ज़ाती तासुरात उसमें शामिल होनी चाहिए और अपने तजुर्बात वगैरह उसमें वो क्या है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मौजू ले सकते हैं जो वो इंशाइया निगार लेना चाहे, जैसे झींगर का जनाजा हमने देखा है, दिया सलाई है, इसके अलावा दुर्रे मौत है, खुशामद है, यानी इस तरीके से कोई एक मौजू पर इंशाइया में क्या क्या रहता है, अपने खुद के तासुरात, अपने ज़ाती तजुर्बात और इसके साथ साथ अपने जो पैगाम जो अपने ख्यालात है वो अपना ख्यालात नज़रिए इसमें पेश किया जा सकता है। तो खैर ये है यूनिट सेकंड जो हमें आज शुरू करना है, उसका नाम है इंशाइया। हमें इंशाइया में जो पहला इंशाइया पढ़ना है वो है गुलशने उम्मीद की बहार। ये इंशाइया का हमें मुताला करना है, जिसके मुसन्निफ है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ये इस इंशाइये के इंशाइया निगार है जो हमने थर्ड ईयर के बारे में जब पढ़ेंगे, देखे आपने इसमें कि थर्ड ईयर में भी एक खास एक पर्चा दिया गया है इंशाइया। यहाँ पे जिस तरीके से यूनिट दिया गया है वैसा ही वहाँ पर पूरा एक पेपर ही इंशाइया का दिया गया है और इंशाइया के तमाम फ़न से, उसकी तारीफ से और उसके अक़साम और उसके आगाज़ और इत्तिख़ाज़ पर भी बहस की गई है। और आपको इंशाअल्लाह वो टाइम तक सिलेबस वही रहता है तो वहाँ तक आपको भी मिलेगा। तो खैर तो उसमें हमने देखा है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को इंशाइया का बानी भी कहते हैं। क्यों? तो उनके जो इब्तिदाई जो तसानीफ है उसमें इंशाइया के कुछ नक़ोश हमें देखने मिल जाते हैं। जैसा हम देखते हैं उनकी जो आबे हयात है तसनीफ, इसमें भी ये बहुत सारे इंशाइया की झलक हमें देखने मिलती है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 1857 के बाद जो गदर जिसे कहते हैं हुआ था, उसके बाद जो समाज में एक अफरा-तफरी फैल चुकी थी, इन लोगों में एक किस्म का डर और खौफ पैदा हो चुका था और वो अपने मुस्तक़बिल के लिए बहुत ज़्यादा डरे सहमे हुए थे। लेकिन इस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान की ये अलीगढ़ तहरीक के ज़रिए उनके जो रुफ़क़ा थे सर सैयद अहमद ख़ान के, उनमें ये तमाम लोगों ने समाज में बेदारी का काम किया और अपने क़लम को, अपने अदब को लोगों की भलाई के लिए पेश किया। तो खैर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद इंशाइया के इब्तिदाई इंशाइया निगार में शुमार होते हैं, जिन्होंने
اپنے انشائیوں کے ذریعے اردو ادب کی خدمات انجام دی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے انشائیوں کے ذریعے سماج میں ایک خاص قسم کی بیداری اور کچھ اہم مقاصد بھی عام خاری تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ خیر چلیے ہم سب سے پہلے آج جو ان کا انشائیہ جو ہمارے نصاب میں موجود ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں اقتباس پڑھ رہا ہوں، آپ بغور اس کو سماعت فرمائیں اور ان کے جو انداز بیاں ہے، جو طرز تحریر ہے، ان کے جو الفاظ ہے، جو انہوں نے جملہ بندی کی ہے، اس پر غور کیجیے تاکہ آپ کو ان کی جو تحریر ہے اس کا مزہ بھی آ سکے اور اس میں کتنی مہارت کا استعمال کیا گیا اس کا بھی اندازہ ہو سکے۔ تو دیکھیے لکھتے ہیں کہ انسان کی طبیعت کو خدا نے انواع و اقسام کی کیفیتیں عطا کی ہے، مگر زمین جس قدر تخم امید کو پرورش کرتی ہے اس کثرت سے کسی کیفیت کو سرزد نہیں کرتی اور کیفیت خاص وقت پر اپنا اثر کر اٹھتی ہے یا بمختصائے سن خاص عمروں میں ان کے اثر ظاہر ہوتے ہیں، مگر امید کا یہ حال ہے کہ جس وقت سے اس بات کی تمیز ہونے لگی کہ حالت موجودہ ہماری کچھ خوشحال یا بدحال بھی ہو سکتی ہے، اسی وقت سے اس کی تاثیر شروع ہو جاتی ہے۔ امید ایک رفیق ہمدم ہے کہ ہر حال اور ہر زمانے میں ہمارے دم کے ساتھ رہتا ہے، دم بدم دلوں کو بڑھاتا اور سینوں کو پھیلاتا ہے، خیالات کو وسعت دیتا ہے اور نئی کامیابیوں کی ترغیبیں دیتا ہے۔ غرض ہمیشہ کسی نہ کسی خوشحالی کا باغ پیش نظر رکھتا ہے کہ یا اس سے کوئی کلفت رفع ہو یا کچھ فرحت زیادہ ہو، خدا کی نعمتیں اور ساری خوش نصیبی کی دولتیں حاصل ہو جائے۔ پھر کبھی یہ جادو نگر مصور ایک نہ ایک ایسی تصویر سامنے کھینچ دیتا ہے جسے دیکھ کر یہی خیال آتا ہے کہ بس یہ بات ہو جائے گی تو ساری امید کا ہونا ہر حال ساری حواسیں پوری ہو جائے گی اور پھر سب آرزوؤں سے جی سیر ہو جائے گا۔ اس میں بھی شک نہیں کہ امید کا ہونا ہر حالت میں ضرور ہے، وہ ضروری شے ہے کہ دنیا کی بہتر سے بہتر حالات میں بھی ہم اس کو ضرورت سے بے نیاز نہیں کر سکتے، کیونکہ حقیقت میں یہ مشغلے زندگی کے بہلاوے ہے۔ اگر ان کا سہارا ہمارا دل بڑھاتا رہے تو ایک دم گزارنا مشکل ہو جائے اور زندگی وبال معلوم ہونے لگے۔ یہ شعر لکھا ہے کہ ایک دم کبھی ہم کو جینا ہجر میں تھا ناگوار اور پر امید وصل پر برسوں گوارا ہو گیا۔ دیکھیں کتنا پیارا، اس پہ اسی میں اتنی پورے ایک دم کبھی ہم کو جینا ہجر میں تھا ناگوار پر امید وصل پر برسوں گوارا ہو گیا۔ دیکھیں اس میں مولانا محمد حسین آزاد جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امید ہر حال میں ہوتی ہے، رکھنی بھی چاہیے، لیکن یہاں پر مولانا محمد حسین آزاد اس کی ایک درجہ بندی، اس کی ایک حد، ایک اس کی باتیں کہ بھئی کتنا کیا ہونی چاہیے یہ وہ یہاں پر ذکر کیے۔
کہہ رہے ہیں کہ زندگی بھر انسان کو ایک چیز امید ہوتی ہے، وہ چیز حاصل ہو جائے تو اسے لگتا ہے کہ بھئی میرے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اسی کے امید پر وہ کام کرتا ہے۔ جب وہ امید بڑھ آتی ہے یا وہ امید پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسرے چیز پہ امید لگایا کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امید یہاں پر مولانا محمد حسین آزاد وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ امید ایک رفیق ہمدم ہے، مطلب ایک بہت اچھی دوست بھی ہے، اور ہر دم ہر زمانے میں ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ یہ کہیں رکنے والی چیز ہے کیا؟ نہیں، ہر وقت آگے پیچھے کسی طریقے سے وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ دم بدم دلوں کو بڑھاتا اور سینوں کو پھیلاتا، خیالات کو وسعت دیتا اور ان کی نئی کامیابیوں کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ یہ بات یہاں پر اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تو امید ہر ایک ساتھ میں جڑی ہوئی رہتی ہے، اس میں کچھ زیادہ اس کی بات نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر امید ہی ختم ہو جائے تو انسان اپنی زندگی کیا ہے بہت جلد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ لیکن امیدیں اچھی ہونی چاہیے اور صحیح طریقے سے صحیح جگہوں پر صحیح اس سے امید لگائی جانی چاہیے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں یہاں پر سنادر کہ یہ دوست ہے انسان کی جو انسان کے خیالات کو نئی وسعتیں دیتی ہے، اچھے خیالات دیتی ہے، نئی کامیابیوں کی ترغیبیں دیتی ہے۔ امید کے ذریعے ہی انسان کیا ہوتا ہے، وہ اپنے آنے والے مستقبل کے بہت ساری چیزوں کی تیاری کرتا ہے، اسی کے امید کے بھروسے پر ہی وہ وقت کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو حال ہے، جو جس وقت میں ہم موجودہ دور میں رہ رہے ہیں، اس کی جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کو بہت آسانی کے ساتھ اور ہنستے کھیلتے کیا کرتا ہے، اس کو وہ سہ جاتا ہے، اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ تو اس سے امید ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز آگے ملنے ہی والی ہے، اس لیے یہ تھوڑی پریشانیوں کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کو آگے تک بھی اگر امید ہی نظر نہ آئے تو پھر وہ جو آج کی چھوٹی موٹی بھی مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس میں ہی وہ کیا ہو جاتا ہے، اس میں وہ سہم جاتا ہے اور بہت جلد وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس زندگی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ جی ہم مختلف جو واقعات دیکھتے ہیں، چاہے وہ خودکشی کے اس میں کہیے یا کچھ دوسرے طریقے سے کہیے کہ لوگ جس طریقے سے شارٹ کٹ طریقے سے اپنانے کے لیے مختلف جرائم میں شامل ہو رہے ہیں، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ امید اور وہ بھی صحیح امید جو ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو خیر یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو بہت ساری چیزیں ہیں تو اس میں ایک امید کوئی بہت ایک اہم چیز ہے جو انسان کی ہمدم ہے، انسان کی دوست ہے، رفیق ہمدم مطلب ہر وقت ساتھ میں رہنے والی۔ اسی لیے مولانا محمد حسین آزاد نے شعر کے ذریعے کہا کہ ایک دم کبھی ہم کو جینا ہجر میں تھا ناگوار۔ ہجر مانے دور رہ کر، ہجر میں اس میں دور رہ کر ناگوار تھا کہ بالکل کہ بھئی اس کے بغیر، اس چیز کے بغیر، چاہے وہ محبوب ہو یا جو محبوب چیز ہو، اس کے بغیر رہنا، اس سے دور رہنا ہمیں بالکل ناگوار تھا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ لیکن کہہ رہا ہے کہ برسوں گزر گئے، کیوں کہ بھئی صرف اور صرف امید پہ۔ کیا امید تھی؟ کہ وصل تھی۔ یہ ہجر اور وصل جو ہے یہ ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں، یعنی ضد والے لفظ ہیں۔ ہجر یعنی بچھڑے ہوئے، وصال معنی ملنا، خیر ملنے کی امید تھی، اس لیے اس میں برسوں گزر گئے، لیکن ان کے رخصت اس میں
بچھڑ کر گزرنا گناہگار تھا؟ بالکل نہیں۔ بس یہی بات اس دنیا کی ہے کہ انسان کو اپنی امید رکھتے ہیں تو آگے ہم بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ امید دھوکے بہت دیتی ہے۔ اب دیکھ آگے اور پھر مولانا محمد حسین آزاد ہمیں ساتھ ہی ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ ایک ترغیب بھی دے رہے ہیں، ایک اشارہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھئی کبھی کبھی امید دھوکے بھی دیتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ میں اگر کسی چیز کی یا کوئی چیز سے امید رکھوں تو وہ چیز وہ اس وقت ہو جائے، ممکن نہیں ہے، بالکل وہ چیز آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ تو کہہ رہے اس میں شک نہیں کہ امید دھوکے بہت دیتی ہے اور ان باتوں کی توقع پیدا کر دیتی ہے جو انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی، مگر وہ دھوکے اصلی نعمتوں کے سوا مزہ دیتے ہیں اور موہوم وعدے قسمت کی لکھی ہوئی دولتوں سے گرا بہا اور خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ اگر کسی معاملے میں ناکام بھی ہوتی ہے تو اسے ناکامی نہیں کہتی ہے بلکہ قسمت کی دیر کہہ کر ایک اس سے بھی اعلیٰ یقین سامنے حاضر کر دیتی ہے۔ میں ایک رات انہی خیالات میں حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ انسان کے دل میں شوق کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے جس سے اپنے تئیں آپ دھوکے دیتا اور زمانے آئندہ پر رنگ آمیزیاں چڑھا کر خود اپنے لیے امید و بہم اور نفع و نقصان کے سامان تیار کر لیتا ہے۔ دیکھیے کہ کبھی کبھی امید دھوکے بھی دیتی ہے۔ وہ کیسا ہے کہ جس وقت جو چیز کہ لگتا ہے کہ یہ میرا کام ہو جائے گا یا وہ چیز مجھے مل جائے گی تو میرے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن وہ چیز اس وقت پر وہ امید پر کھرا نہیں اترتا جس کی وجہ سے انسان خود کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایک مضبوط شخص کیا ہوتا ہے کہ اس کو پھر وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی کہتا ہے کہ میں ناکامی ملی تو ٹھیک ہے اپنی قسمت میں نہیں ہوگا، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی قسمت میں نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا ہے کہ اور کچھ وقت کے بعد اور اس سے بہتر ہمیں مل سکتا ہے، وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، تو اس کا یقین اور ڈبل زیادہ اس میں انرجی آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، اور انسان اسی طریقے سے امید اور اچھی امید کے ذریعے اپنی زندگی کے مشکل پلوں کو، اپنے مشکل حالات کو بھی ہنسی خوشی گزار لیتا ہے۔ تو یہ ہے امید، اور اسی امید کے اس پہ ہی مولانا محمد حسین آزاد نے گلشن امید کی بہار، یہ اس میں سبق کا نام رکھا ہے عشائیے کا، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ امید کی یہ بہار ہمارے دماغوں میں رہنا ضروری ہے۔ جب اس امید پر ہم بھروسہ اور اچھے طریقے سے صحیح ڈھنگ کی صحیح امید ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم جو حالات ہیں اس سے بھی آگے اور صحیح ڈھنگ سے رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کو تابناک بنا سکتے ہیں۔ تو خیر آج ہم یہیں پر اس امید کے ساتھ رکھتے ہیں کہ اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے اس میں ہم اس امید میں اور کون کون سی امید ہے یہ ہم دیکھیں گے۔